Suhail, how are you today? Pretty good. How are you? Good, good, good. So we are going to have a very good discussion. आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि कौन सी किताब हम आज डिस्कस करेंगे और उसका मैं नाम बता देता हूँ. आप जाहिर है हम लोग इस सिलसिले में बातचीत करते रहें और किताब हमने इस हिसाब से सेलेक्ट की है कि वो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं उससे जो है वो क्लिक करती है और उसको रिफ्लेक्ट भी करती है और उसको एक्सप्लेन भी करती है. तो मैं इसका आपको भी टाइटल दिखाता हूँ. एक सेकंड दें आप मुझको. शेयर स्क्रीन. आपकी आसान थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है. अच्छा, जस्ट मेक श्योर कि आप. हाँ चलें, बेहतर हुई. नहीं, थोड़ी और कीजिए, इसको लाउड कीजिए. मैं भी करता हूँ. अब सही. तो जनाब ये है हमारी किताब. अगर इसको पूरे स्क्रीन पे दिखाना चाहें तो इस किताब का नाम है एनलाइटनमेंट नाउ और ऐसा कि इसका सब टाइटल द केस फॉर रीजन साइंस ह्यूमनिज्म एंड प्रोग्रेस और ऑथर जो है स्टीवन पिंकर है. तो शुरू में मैं स्टीवन पिंकर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके बाद आप किताब को समराइज कर दीजिएगा. ठीक है. उसके बाद हम जैसे जैसे किताब में जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट है, उसको जिस तरह से हैंडल किया हुआ है वो एक एक करके हम उस पर डिस्कशन करेंगे. तो स्टीवन पिंकर जो है ही उनका जो बैकग्राउंड है, ही इज बेसिकली ए न्यूरो लिंग्विस्ट, ही इज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और इनका बैकग्राउंड ये है कि ही वाज बोर्न इन क्वेबेक कनाडा और मैगिल से इन्होंने अपना बेसिक बैचलर्स किया. उसके बाद ही केम टू यूनाइटेड स्टेट्स जहां उन्होंने पीएचडी जो है एमआईटी से किया. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 3 साल में पीएचडी मुकम्मल किया अपने बैचलर्स के बाद, विच इज़ इन सेल्फ एन अमेजिंग अचीवमेंट. उसके बाद वो मुख्तलिफ एकेडमिक पोजीशंस पे रहे. इस वक्त उनका टाइटल जो है, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट हार्वर्ड. उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो अ विजिटिंग प्रोफेसर एट ए कॉलेज इन इंग्लैंड, इन लंदन, जहाँ वो विजिट करते हैं. इसके अलावा ये सारा दुनिया में लेक्चर्स देते हैं और मुख्तलिफ टॉक्स पे के लिए. उनका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है. वो सिर्फ अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक पे जो है लिमिट नहीं करते, बल्कि उनके पास बहुत से सब्जेक्ट्स हैं. और उनकी जो किताबें हैं, मैं लिस्ट दिखा देता हूँ उनकी जो मेजर किताबें हैं. उसमें लैंग्वेज लर्नेबिलिटी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड कॉग्निशन जो उनकी सब्जेक्ट की किताब है. इसके अलावा लैंग्वेज इंस्टिंक्ट जो है वो लैंग्वेज की इवोल्यूशन पे और ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क उस पे यानी उसके गिर्द घूमती है. इसके अलावा हाउ द माइंड वर्क्स, ब्लैंक स्लेट, स्टफ थॉट. इसके बाद जो चीज़ जो इनकी थॉट का जैसे इवोल्यूशन होता है, द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर 2012 में आई और उसका ये किताब जो हमारी है वो एक तरह का उसका सीक्वल है, क्योंकि उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि इंसानियत जो है, ह्यूमन सोसाइटी, वो जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है और सिविलाइज हो रही है, उसके अंदर वायलेंस की टेंडेंसी कम हो रही है. क्योंकि हम आम बातचीत में अक्सर कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को साइंस से और डाटा से साबित किया है. आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इट्स वर्थ लुकिंग इनटू. तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको जो है ना थोड़ा सा इस बुक को एक ओवरऑल समरी दे दें. उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट, एक एक एरिया लेके बात कर लेंगे. जरूर. थैंक यू वेरी मच. आपने बड़ा अच्छा समराइज किया स्टीवन पिंकर को. और असल में ये किताब का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं देता चलूं कि एक कॉन्फ्रेंस पे पिंकर साहब लेक्चर दे रहे थे. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट लेक्चर एक स्टूडेंट ने खड़े होकर सवाल पूछा कि अगर तो जिंदगी का नाम एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स से ज्यादा कुछ नहीं है,
تو پھر زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال, the way I was trying to answer that question, the plot of the book came through my mind. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کہا کہ بہت ساری چیزیں میں نے سوچی, اور جیسے جیسے میں وہ سوال کا جواب دیتا گیا تو ایک پلاٹ بنتا گیا یہ کیس فار ریزن انلائٹنمنٹ ناؤ کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انلائٹنمنٹ ایرا جو ہے وہ 18 سینچری کے اینڈ پر انلائٹنمنٹ ایرا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ ایسی تھاٹس, کچھ ایسے آئیڈیلز, کچھ فلسفیوں کے ذہن میں آئے جو معاشرے میں پھر پھیلے, جس سے ساری دنیا میں ایک پروگریس کا انقلاب آیا, جس سے بہت ساری چیزیں دنیا نے سیکھی. وہ 4 چیز جو انلائٹنمنٹ کے آئیڈیلز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے ریزن, دوسرا ہے سائنس, تیسرا ہے پروگریس, اور چوتھا ہے ہیومنزم. اس کو ہم تھوڑا تھوڑا جیسے ہم ڈسکس کریں گے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 آئیڈیلز ہیں یہ انسان اچیو کرتا ہے via 2 major things. One is knowledge and the other thing is empathy. کہ انسان جو ہے وہ آرام سے اتنے سالوں میں جو اتنی ساری پروگریس اور جتنی چیزیں ترقی کی ہر طرح سے, اور اتنی نالج کنسٹرکٹ ہوئی, وہ انلائٹنمنٹ آئیڈیلز کے کی پریکٹیکل اپلیکیشنز. یہاں پہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو انلائٹنمنٹ کو اینٹیگنائز کرتی ہیں, اور وہ ہے ڈاگما نمبر 1, نمبر 2 از فیشزم, اینڈ نمبر 3 از myth. تھوڑا تھوڑا اگر ہم بریفلی بول دیں کہ ڈاگما جو ہے فکسڈ اور ریجڈ آئیڈیاز ہیں جو کہ ایویڈنس پہ مبنی نہیں ہوتے. myth وہ بلیفز, وہ خیالات جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور معاشرہ اس کو چیلنج کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا, ان کی ایگزسٹنس اگین ایویڈنس بیسڈ نہیں ہوتی. اور فیشزم تو خیر بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن اگر ہم بریفلی بہت چھوٹا سا فیشزم کو ڈیفائن کریں تو فیشزم از این ایبسولوٹسٹ کائنڈ آف اے تھنکنگ, جس میں لوگ گرے میں سوچنے کے بجائے ایک دم ایکسٹریمز میں سوچتے ہیں, بلیک اور وائٹ میں, اور گرے میں نہیں سوچ پاتے. تو وہ 3 چیزوں کو کہتا ہے کہ دیز آر اینٹی انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ کے 4 اصول, اور ان کو پہنچنے کے لیے نالج اور ایمپتھی کا رستہ. وہ آگے چل کے یہ بات کہتے ہیں احسان کہ ویسٹ جو ہے, ویسٹ گلٹی ہے اس بات کے لیے کہ اس نے انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز کو اس طرح زور سے پش نہیں کیا دنیا میں جس طرح کچھ اور آئیڈیاز پش ہوئے. جیسے ہٹلر کے زمانے میں فیشزم پش ہوا, نیشنلزم لوگوں نے الگ الگ کنٹریز میں لوگوں نے نیشنلزم کو پش کیا. چائنا اور رشیا نے پتہ نہیں اس کی امپلیکیشن کتنی کی یا نہ کی, لیکن انہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے بڑے لگائے. اسلام کے اور ریلیجن کے تو نعرے لگتے ہی لگتے ہیں, لیکن باقی ساری آئیڈیاز تو خوب پروپیگیٹ ہوئے. لیکن انلائٹنمنٹ آئیڈیاز جس سے دنیا نے اتنا فائدہ اٹھایا اس کو ویسٹ نے اس طرح پش نہیں کیا. اس کو کڑی جوڑتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز کو بچوں تک, نئی جنریشن تک پہنچاؤں کسی طرح. اور اس کو پہنچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیے آپ بتائیے آگے, یو کیری آن. نہیں, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ان دا انٹرسٹ آف ٹائم میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے کچھ کتاب کے جو کنٹینٹس ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیں. تو جو بات آپ ابھی کہہ رہے تھے اس میں اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ ایک جگہ کا میں ڈائریکٹلی وربیٹم میں بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں پنکر صاحب کہ the ideals of the enlightenment are products of human reason. یہ بڑا کی سینٹنس. ریزن جو ہے وہ, اور ہیومن ریزن جو ہے یہ ایک طرح کی یہ سمجھ لیں کہ دس از یعنی انسان کی معراج کہہ لیں, یا انسان کی جو بلندی ہے وہ ریزن ہے. کیونکہ یہی چیز ایک انسان کو جو ہے دیگر تخلیقات سے, مخلوقات سے جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ ریزن کرنے کی ایبلٹی ہے, اور ریزن سے انلائٹنمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. تو انہوں نے جو آگے بات کی ہے کہ second decade of the 21st century has seen the rise of political movements that depict their countries as being
pulled into a hellish dystopia by malign factions that can be resisted only by a strong leader who wrenches the country backwards to make it great again. یہ بات ریزونیٹ کرتی ہے 2016 سے جو 4 سال میں جو حالات ہوئے, اور یہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے حالات نہیں, آپ دیکھیں دنیا میں کئی جگہ اور ڈیولپنگ جو ترقی پذیر ممالک میں تو یہ اسٹریٹجی یا یہ پولیٹیکل جو یہ کہنا چاہیے پاپولسٹ, یہ پہلے سے موجود ہیں. آپ دیکھیں اس کی کئی مثالیں پاکستان میں مل جاتی ہیں کہ میں نکال سکتا ہوں ملک کو بحران سے. بالکل. اور ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے, اور اس کو میرے پاس نسخہ ہے اس کو نکالنے کا, اس کے پاس یہی ذریعہ ہے. اور یہ چیز انفارچونیٹلی مغرب میں بھی اب کریپ کر گئی ہے, جو کہ ایک الارمنگ ٹرینڈ ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو اس کے اپوننٹس ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے فیئرسسٹ اپوننٹس ہیں وہ بھی اس بات کو ایک انڈائریکٹ طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہنے میں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ماڈرنٹی کے, جس میں آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں, اکیڈیمیا آ جاتا ہے, کامرس اینڈ انڈسٹری, بینکنگ, ساری چیزیں یہ اس میں آ جاتی ہیں. دے فیلڈ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف از ان ڈیپننگ کرائسس. تو یہ دونوں سائڈ جو ہیں اپنے اپنے انداز سے ایک مکاب پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اس کے پہلے چیپٹر میں یہ اس نے بات کی, تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ کتاب کا یہ سمجھے کہ یہ ایک ایریا ہے, اور اس پہ اگر آپ تھوڑا سا 1-8 منٹ اسپینڈ کر لیں تو پھر ہم کچھ اور ٹاپکس بھی اس میں کتاب میں سے پل کر کے بات کر لیتے ہیں. بالکل وہ یہی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ذرا سا آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھا بیس بنایا کہ پاپولزم کس طرح کسی بھی معاشرے میں پروپیگیٹ کرتا ہے. اس پاپولزم کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آپ کو بڑا ہی نیگیٹو ویو معاشرے کا دکھائے زور سے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو جو ریئل پازیٹیوٹی ہے, جو کہ فروٹس ہیں اتنے سالوں کی انلائٹنمنٹ آئیڈیلز کی بیسس پہ ترقی کی, وہ انسان نے اچیو کی ہیں, تو وہ دکھانا بڑا ضروری ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو ایک نئے پیرائے میں ڈسکرائب کریں. اس پہ افتخار عارف کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مبادہ قصہ اہل جنو نہ گفتہ رہ جائے, نئے مضمون کا لہجہ نیا کرنا پڑے گا. واہ, بڑی اچھا ان کی پوری ہے. خیر, تو پلیز کنٹینیو. تو اس میں ایک بڑا اچھا ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک کیچ فریز ہے جو میں نے کتاب سے لکھا, ریزن از نان نیگوشیبل. سو آپ ریزن پہ نیگوشیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم سائنٹیفک ریزننگ سے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اس پہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے just because somebody doesn't like the idea. If somebody feels that it doesn't seem right, yeah, it is against what I have believed in, آپ ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. یہ چیز ہمیں چھوڑنی پڑے گی کہ ایک انسائنٹیفک نان ایویڈنس بیسڈ اسٹیٹمنٹ کو یا اسٹینڈ کو اکوموڈیٹ کرنا. Compassion is another thing. To be compassionate with people, to be kind to people, وہ تو ظاہر ہے وہ سوسائٹی اس کے بغیر نہیں چل سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ زمین فلیٹ ہے تو اس ویو کو اکوموڈیٹ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے تھے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ the pessimism is not only wrong, it's wrong, it's as wrong as the flat earth idea. It's as wrong. So ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ enlightenment to the enlightenment thinkers, the escape from ignorance and superstition showed how mistaken our conventional wisdom could be. جو ہم لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ conventional wisdom تو یہ کہتی ہے, and how the methods of science, skepticism, fallibilism, and open debate, empirical testing are paradigm of how to achieve reliable knowledge. اس طریقے نے, اس طریقے خیال نے یا خیال کے طریقے نے جس طریقے سے دنیا میں ترقی کے راستے کو ہموار کیا ہے. the most recent example جو کورونا وائرس کا جو ایپیڈیمک تھا, اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ریزن اور سائنس جو ہے وہ
اس کا ساتھ چھوڑنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی جانیں ضائع ہوئی. ایک چیز جو سائنٹیفک کمیونٹی، ہیلتھ کمیونٹی بہت پہلے سے کہہ رہی تھی بہت سے ممالک میں، اس میں امریکہ انفارچونیٹلی سر فہرست ہے، لیکن بہت سے اور ممالک میں کہ جناب یہ ہوکس ہے، یا یہ کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اتنا بھی نہیں ہے، شور زیادہ ہے، اس میں غیر سائنٹیفک باتیں، پیاز کھا لیں تو اس سے وائرس مر جائے گا. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے آج کے دور میں کہ لوگ ریزن کو نان ریزن سے چیلنج کرتے ہیں. ریزن کو ریزن سے چیلنج کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک آبجیکٹیو ایویڈنس کے مقابلے پہ کانٹریری آبجیکٹیو ایویڈنس لائیں اور اپنا ماڈل دیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اوپنلی سائنٹیفک طریقے سے. لوگ نان ریزن لاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نان ریزن کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. سوسائٹی نان ریزن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی اکوموڈیٹ کرنا. بالکل. اس پہ کچھ بات کریں. آپ تھوڑا سا اس پہ آ جاؤ کہ وہ کون سے متس ہیں جو اسٹیون پینکر نے برسٹ کیے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہمیں کہا جاتا ہے. بالکل. اچھا، اس میں ایک جو سب سے بڑی بات جو کتاب میں کئی جگہ انہوں نے کہی ہے کہ جب آپ ایک وہ جو وائلنس کی بات کرتے ہیں یا ایون پاورٹی پہ اس نے بات کی کہ ہم جب صحیح معنوں میں ڈیٹا دیکھتے ہیں اور بگ پکچر دیکھتے ہیں اور 2000 سال کا یا 1000 سال کا جب تک کبھی ڈیٹا کہیں سے ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ تصویر نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ کئی جگہ غربت کا جو لوئسٹ پوائنٹ ہے کہ غریب سے غریب کیا ہوتا ہے، اس کی جو صورتحال 16ویں صدی میں 15ویں صدی میں تھی اس سے کہیں اوپر ہے آج کا غریب. ایون دو لگتا ہے ایسے ہی کہ غربت بڑھ گئی دنیا میں، غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، ڈسکرپینسی زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ جو ہائی اینڈ ہے ویلتھ کا وہ بھی بہت ہیوج اور ہیومنگس ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد جیف بیزوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی ول بی دا ورلڈز فرسٹ ایور ٹریلینئر. یعنی ٹریلین کا لفظ آج اگر آپ لٹریچر اٹھا کے دیکھیں اور اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ آج سے چند سال پہلے لفظ ٹریلین یوز بھی ہوا ہو کہیں. میتھ کی کتابوں میں ہو سکتا ہو لیکن عام طور سے گفتگو کا حصہ نہیں تھا. بلینر سے اوپر کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، یا 1 بلین یا 100 بلین سے آگے ہماری سوچ کی پرواز نہیں تھی. اور اب ملکوں کے بجٹ ہوتے ہیں، امریکہ کی اکانومی 20 ٹریلین کی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو انڈسٹریل، تو ٹریلین بہت عام سی بات ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکرپنسی تو بڑی ہے لیکن جو غربت کا جو یونیورسل جو ایک پریزنس تھی اس میں جو کمی ہوئی ہے وہ ڈیٹا اس کو شو کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو قتل و غارت کی جو انٹینسٹی تھی، بروٹیلٹی کی جو انٹینسٹی تھی، ہمیں وہ پاکٹس میں تو نظر آتی ہے. اور تھوڑا سا اس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ سالوں میں یہ جو ٹیررزم کا رائز ہوا خاص طور پہ مڈل ایسٹ یا اس سے منسلک ممالک میں، اس کی وجوہات پہ وہ نہیں جاتا مگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے گراف تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کی طرف گیا، لیکن اگر آپ اس کو نکال دیں اس فیز کو تو جو اوور آل ٹالرنس ہے وائلنس کے لیے وہ کم ہوئی ہے. لوگ بہت کم وائلنس پہ اچھل پڑتے ہیں یا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے مقابلے میں آج کی قدیم دنیا جو اینٹیکٹیز کی جو دنیا کہلاتی تھی، چاہے وہ رومن دور ہو، چاہے گریک دور ہو، چاہے بنی امیہ کا دور ہو، یا ٹرکش آٹومنس کا دور ہو، مغلوں کی سلطنت ہو، یا وار آف روزز ہو انگلینڈ میں، ایون اپ ٹو ورلڈ وار 2 آپ دیکھیں تو جو ٹالرنس کا جو برداشت تھا بہت زیادہ تھا. بہت سی جو وائلنٹ اور بروٹیلٹی جو تھی وہ نارمل سمجھی جاتی تھی. ایک قبیلہ سلیو ریٹ کیا کرتا تھا زمانوں میں، یہ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں اور ہر جگہوں پہ، افریقہ میں بھی کئی جگہوں پہ جہاں پہ کیوس یا کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کہ قبائل ایک دوسرے کے علاقوں پہ سلیو ریٹ کیا کرتے تھے جس میں لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے سلیو کے طور پہ. وہ چیز ایکسیپٹیبل تھی، وہ چیز ایک نارم سمجھی جاتی کہ جو قبیلہ جنگ ہار گیا اس کے مرد جو ہیں غلام بنا لی جائیں گے، خواتین لونڈیاں بنا لی جائیں گی. یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم تھا. آج کوئی تصور نہیں کر سکتا اور کہیں سننے کو ملے تو لوگ ظاہر حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کے دور میں. تو اس نے یہ بات کی کہ لوگ اس بڑی پکچر کو نہیں دیکھتے اور یہی کہتے ہیں کہ جی وائلنس بہت زیادہ ہے، بہت بروٹل ہو گیا. ایسا ایکچولی نہیں ہے. ایک موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ
کس طرح رپورٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ وسائل نہیں ہیں وہاں پہ بھی موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ از اے نیوز. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یو سمپلی اگنور اینڈ سے کہ یہ تو کوئی چیز نہیں. ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ دیکھیں جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو کتنے دن اس کی خبر آتی ہے. اس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ انلائٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ بس وہاں غلط جا رہی تھی یا وہ ٹرین کا مینوفیکچرنگ کا پرابلم تھا. وہ جو ایئر لائنز گری ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے اوپر شور مچا ہے. کیوں کہ لوگ اب سینسیٹیو ہو گئے, لوگ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بھی کیجولٹیز اور وائلنٹ اور ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھس ہو. تو یہ سب انلائٹمنٹ کی وجہ سے ہی ہوا. بالکل چیزیں ڈیفائن ہوئی ہیں, نالج کو ڈیفائن کیا, سائنس کو ڈیفائن کیا. جو آج سے 200-250 سال پہلے جو کرائٹیریا نالج کا تھا آج وہ کرائٹیریا نالج کا نہیں ہے. انہوں نے اس پہ کام کرتے رہے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی سائنس کے اندر کہ پنکر جو ہے وہ بڑا ون سائیڈڈ اچھا گلاسy پینٹ کر رہا ہے پوری پکچر کو, اور اگر آپ اس کا کور دیکھیں تو کور پہ لکھا ہوا ہے کہ انلائٹنمنٹ ناؤ بائی اسٹیون پنکر, اٹس اے کیس فار ریزن, سائنس, ہیومنزم اینڈ پروگریس. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک کوگنیٹو نیورو سائنٹسٹ اٹرنی کی طرح, بڑے منجھے ہوئے اٹرنی کی طرح, وہ ایک سٹرکچرڈ آرگومنٹ, بڑے ویل سٹرکچرڈ آرگومنٹ پہ آرگومنٹ دیے جا رہا ہے اور ایک لائن مارک کرنے کے قابل ہے. اچھا اس پہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک صاحب ہیں, آئی تھنک ہی از آف انڈین اوریجن بٹ ہی از بیسڈ ان انگلینڈ. ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے. تو ان کا یہ وہ ہی از آلسو اے economist and he talks a lot about colonial economy. تو خاص طور پہ برٹش انڈیا کی اکانومی کے حوالے سے. بھابھا ان کا فرسٹ نام ہے, I think بھابھا رتانی یا ہومی بھابھا, that's you got that name. So ہومی بھابھا کا کہنا یہ ہے کہ پنکر نے جو کولونیلزم ہے اس کو بہت ڈاؤن پلے کیا اور اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں, اور اس نے شاید ان کو وہ ایمپتھی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی کسی کالونی میں نہیں رہے یا اس طرح کی سیکنڈ کلاس سٹیزن کی پوزیشن میں نہیں رہے, تو شاید اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کولونیلزم جو ہے وہ کس حد تک نقصان پہنچاتا ہے اور سوسائٹیز کیسے اس سے خراب ہوتی ہے. لیکن اس کا پنکر نے جواب بھی دیا جو آئی تھنک پارشلی کریکٹ ہے. یو کین آرگیو کہ اس کے باوجود اگر آپ تھوڑا سا بایاس ہٹا کے دیکھیں تو کولونیلزم کے نتیجے میں جو سب کانٹیننٹ کو نقصانات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کلچر, ٹریڈیشن, سیلف اسٹیم, ساری چیزیں آپ کی تباہ ہوئی ہیں. آپ کی اکانومی کو وہ انہوں نے چوس لیا, یہ جو بھی. لیکن اس کولونیلزم کے نتیجے میں انڈین سب کانٹیننٹ میں بھی انلائٹنمنٹ انٹروڈیوس ہو گئی, چاہے انہوں نے قصدن انگریزوں نے انٹروڈیوس کی یا ان کی مجبوری تھی کیونکہ وہ ان کے ذریعے ان کے پرائیویٹ سٹیزنز نے پہنچا دی. پریس کی آزادی, عدلیہ, پارلیمنٹ, انڈسٹریلائزیشن, ماڈرن ایجوکیشن, یونیورسٹیز, یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بہرحال ایک اس کو کہنے کے لیے ایک بیٹر پل کے طور پہ اس کو سالو کرنا پڑتا ہے, مگر یہ ہے حقیقت کہ اوور آل اس نے بھی جو انلائٹمنٹ کا جو پہیہ ہے اس کو آگے کی طرف بڑھایا ہے. بالکل. Even though colonialism itself is an anti-enlightenment force. ان کے جو ایک چیپٹر کے اوپر بڑے سارے کرٹیسزم اور بہت بڑی ساری ڈیبیٹ ہے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اچھی ہوئی, کہتے ہیں کہ there are no guarantees. This is the data. This is the data I'm presenting with for the last 200 years, اور یہاں سے یہاں اتنی پروگریس ہوئی ہے, اس پروگریس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اور مگر ایٹ دا سیم ٹائم there are no guarantees. صحیح. کچھ اس میں آپ اس کو جو آخر میں جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں آخری چند چیپٹرز میں, اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کریں. میں آئی تھنک یہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے. جی دیکھیں, لاسٹ 2-3 چیپٹرز ہیں نا, انہوں نے وہ اس کو ایلوکیٹ کیا سائنس کو, پروگریس کو اور ہیومنزم کو. سائنس پہ میں ابھی اس وقت زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا, لیکن صرف ایک جو سب سے جو کی پوائنٹ ہے نا وہ ہے فیلیبلزم کا. فیلیبلزم کے نزدیک جو ہے وہ نالج یا کسی بھی قسم کی نالج ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی. یہ اتنی کی بات ہے سائنس کی
کہ اس نے اس بات کو سوچ لیا کہ جیسے کہتے ہیں کہ سچ جو ہے پوری طرح سے سچ کبھی کوئی نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا, سچ از آلویز پارشل. اسی طرح نالج از آلویز پارشل اینڈ cannot be seen in an absolute. دوسری بات وہ پروگرس پہ کہتے ہیں کہ پروگرس کے 4 ستون ہیں, ایک اسکول, دوسرا مارکیٹس, تیسرا لا اور چوتھا گورنمنٹ. یہ پروگرس کے 4 ستون, ایک تو یہ کہ یہ مین میڈ ہیں, نمبر 1, یہ ذہن میں رکھ لیں گے, اس میں کوئی ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہوئی ہے, یہ مین میڈ ہیں 4 ستون, اور ان 4 ستون کو ہم ہمیشہ انکمپلیٹ دیکھیں گے, اس میں ہمیشہ ایک پروگرس ہوتی رہنی چاہیے, تبھی پروگرس کا پہیہ آگے چلے گا. اور تیسری بات جو یہ ہیومنزم کی ہے, ہیومنزم دیکھیں آسان ایک موومنٹ ہے, 1933 میں اس کا آغاز کہتے ہیں کہ ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے 1933 کا ٹائم فریم کیسے لیا اس کو, مگر ہیومنزم نے ڈیفینیٹلی بڑا مومنٹم پکڑا آفٹر ورلڈ وار 2, اور وہ آہستہ 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 یہاں تک آیا کہ 2003 میں انہوں نے باقاعدہ اس مہم کا آغاز کیا, اس موومنٹ کا, ہیومنزم کی موومنٹ کا آغاز کیا. اور پنکر خود ہی از اے پارٹ آف دا ہیومنسٹ موومنٹ, ہیومنزم موومنٹ. اور 2003 میں انہوں نے ایک مینیفیسٹو لکھا ہیومنزم کا. اگر جو سننے والے ہیں اگر دے آر انٹرسٹڈ ان اٹ تو وہ ہیومنزم کا مینیفیسٹو ضرور دیکھیں. اٹس این امیزنگ تھنگ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ازیوم کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو نالج ہے وہ ہمیشہ بیسڈ ہوگی آن آبزرویشن, آن ایکسپیریمنٹیشن اینڈ آن ریشنل انالیسس. اگر اس سے 3 چیزوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے, وہ بلیف ہو سکتی ہے, لیکن وہ نالج نہیں ہوگی. ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہیومن جو آج میں ایگزسٹ کر رہا ہوں اس دنیا میں, اٹ از دا ریزلٹ آف an uninterrupted or unhindered or unguided evolutionary process. اس میں کوئی اگین ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہے. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایتھیکل پرنسپلز جو ہیں وہ تو ایتھیکل پرنسپلز پہ تو وہ اس نے سیمون ڈی بووار نے بڑا اچھا لکھا کہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ ایتھکس کو آگے پروموٹ کرتی ہے. وہ اس طرح کہ انسان جب آزاد ہوتا ہے, جتنی فریڈم دیں گے انسان کو اتنا وہ ایمبیگوس ٹرینز میں چلا جائے گا, اور جتنا انسان ایمبیگوٹی کو فیس کرے گا اتنا نئے نئے ایتھیکل پرنسپلز ڈیولپ ہوں گے. اور چوتھی بات جو بڑی زبردست وہ کہتے ہیں کہ میننگ آف لائف, مقصد زندگی کا کیا ہے. مقصد زندگی کا یہ ہے کہ جو یہ 50 60 70 80 سال مجھے ایک زندگی کے ملے ہیں, اس کو میں اپنے لیے بہت خوبصورت سے خوبصورت ایکسپیرینس بناؤں, اور اپنے ساتھ جو دوسرے دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک انٹرسٹنگ قسم کا خوبصورت ایکسپیرینس بنانے میں پوری جان لگا دوں. یہ 4 بیسک ٹیننٹس ہیں ہیومنزم کے. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر آ جائیں ٹورڈز دی اینڈ کہ پیسمزم کیوں ہوتا ہے دنیا میں, لوگوں کو اتنا پیسمزم کیوں پھیلتا ہے, جو ہم وی آر آل کائنڈ آف وکٹمز ٹو دس پیسمسٹک آئیڈیاز. آپ کے خیال سے ہم اتنے پیسمسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی 2 بڑی ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارا ویژن جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ہمیں بگ پکچر, بڑی پکچر دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی, اور جو ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں یا جو, اور ہماری عام طور سے بحیثیت مجموعی میموری بھی شارٹ. تو اگر کچھ پچھلے چند مہینوں کچھ سالوں سے حالات ایک غلط رخ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا ہمارے ماحول کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید پوری دنیا کی یہی صورتحال ہے, یا پوری دنیا غلط طرف جا رہی. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ شاید نیچرلی پیسمسٹک ہے. پرہیپس دس از انکریکٹ, مے بی اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ, کہ آپٹمزم شوڈ بی دا وے ٹو گو, لیکن اکثر کر کے ایسا ہوتا نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے میرے خیال ہے, چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو ایک چیز اس نے یہ کی ہے کہ جو آخری چیپٹرز میں جو باتیں اس نے کی ہیں, اس میں ایک کام جو بات اس نے کی ہے اس کو میں ایز اے کوٹیشن آپ بول دیتا ہوں کہ ورکنگ ٹو بینیفٹ سوسائٹی میکسیمائزز انڈیویجول ہیپینس. بالکل صحیح بات. Progressive cultures have worked to free humanity from the brutalities of mere survival and to reduce suffering, improve society and develop global community.
یہ بہت ہی پتے کی بات ہے، اور اس کو بہت اوپن ذہن اور کھلے دماغ کے ساتھ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں چند سوسائٹیز زیادہ لیویبل اور بہتر نہ صرف فزیکل کوالٹی آف لائف، مٹیریل کوالٹی آف لائف، بلکہ ایٹ این ایموشنل اینڈ اسپرچل لیول بھی بہتر کوالٹی آف لائف دے رہی ہیں، کانٹریری ٹو کامن بلیف کہ جناب اسپرچویلٹی تو صرف مشرق کا ایک ڈومین ہے اور مغرب تو صرف مٹیریل ہے، مشین اور ترقی، اور ان کو دنیا کی کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ وقت اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ جب کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے تو یہ سارے پیرامیٹرز بہتر ہوتے ہیں، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، اسپرچل ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے تمام ڈومینز منفی طرف جا رہے ہوں تو شاید آپ اپنی اسپرچول سیلف کو زیادہ استعمال کرتے ہوں، تو شاید یوں لگتا ہے کہ اسپرچولی ہم ذرا اگر غریب یا ایسے ملکوں میں جس کو عام الفاظ میں پسماندہ بھی کہا جاتا ہے، شاید وہ ہماری اسپرچویلٹی بہتر ہوتی ہے۔ شاید وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوتی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ریلائنس اسی کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ there is not a whole lot for us to do than to withdraw into our own spirituality and to surround ourselves with it to reduce the pain of the very existence. کیونکہ جہاں پہ سروائیول، جو ڈے ٹو ڈے سروائیول وہ پینفل ہو، آپ کراچی سے ہیں، میں بھی کراچی سے ہوں، نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا ہے، اور خبریں اور حالات آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے بھی ظاہر لوگ ہیں وہاں پہ، تو جو حالانکہ وہ ایک سپرفیشل ایگزامپل ہے لیکن جو ایگزسٹنس ہے وہ پینفل ہے۔ بالکل۔ تو یہ کہنا کہ یہ مٹیریل پروگرس سے اور انلائٹنمنٹ ہونے سے اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے اور لیجسلیچر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اندر سے خوش نہ ہو، کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، انڈیویجولس کے لیے، مگر ان جنرل progressive societies are happier societies in general. بالکل۔ وہ جو آخر میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ انسان کی پریڈلیکشن ہے ٹورڈز پیسمزم، ہماری شاید ایوولوشنری طور پہ ہم زیادہ تر خطروں کی طرف زیادہ دھیان رکھتے ہیں۔ میرے خیال اس کی کوئی ایوولوشن سے تعلق رہا ہے، جب انسان نکلا ہوگا افریقہ سے تو اس کو خطرات کا سامنا تھا 1,00,000 سال پہلے، تو شاید یا یقیناً اس سے پہلے لوگ پیسمزم کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک یو ایکسپیکٹ دا ورسٹ سینیریو، ورسٹ آؤٹ کم، کی جھاڑیوں کے پیچھے یقیناً کوئی بیسٹ ہے، تو میں اپنا میس جو ہے ڈنڈا سامنے رکھوں، کوئی بجائے اس کی یہ سوچے کہ یقیناً جھاڑیوں کے پیچھے کوئی پانی کی لیک ہوگی۔ بالکل، اور خبر وہی خبر بنتی ہے نا، وہی چیز خبر بنتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے، پازیٹیو باتیں تو خبر نہیں بنتی۔ بالکل بالکل۔ وہ اس پہ افتخار عارف نے ایک جگہ لکھا کہ کوئی مجدان بشارت، کوئی مجدان بشارت نہ دعا چاہتی ہے، میں شاید بھول رہا ہوں پورا شعر میں بھول رہا ہوں، اس طرح ہے کہ کوئی مجدان بشارت نہ دعا چاہتی ہے، خیر جانے دے اس کو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اس کو ویل یہ ایک مصرع بھی کافی ہے، افتخار عارف کا نام بھی کافی ہے۔ تو میرے خیال ہے اس نوٹ پہ اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات چیت رہی، اور انشاءاللہ کسی اور کتاب کے ساتھ بہت جلدی ہم پھر ڈسکشن کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، ہیو اے گڈ نائٹ، یو ٹو انجوائے، آلرائٹ۔